नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो और इस प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मशहूर आलिम दीन जनाब मौलाना रईसुद्दीन अज़हरी साहब। तो मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खुश आमदीद कहते हुए। पुरतपा खैर मौलाना साहब। तो नाज़रीन, आज के मौज़ूए गुफ्तगू की जानिब आपको लेकर आते हैं। दुआ का रंग नहीं होता मगर ये रंग ले आती है। दुआ एक ऐसी चीज़ है जिसका ताल्लुक़ हम सब की ज़िंदगियों से है। हम सब दुआएं करते हैं अपने अपने अंदाज में, अपने अपने तरीक़े से, अपनी अपनी हाजत और अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक। लेकिन किस तरह ये दुआएं रंग लाती हैं और इनके लिए क्या तदाबीर इख्तियार की जाए, कौन सा तरीक़ाकार अपनाया जाए, इसके लिए इंशाअल्लाह मौलाना साहब से ज़रूर रुजू करेंगे। आगाज़ में एक छोटा सा वाक़या सुन लीजिए। एक शख्स की वालदा यानी उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी। फालिज का असर था, हाथ पैर ने काम करना छोड़ दिया था, उठना बैठना चलना फिरना सब दूभर था। एक दिन वालिदा ने कहा अपने बेटे से कि बेटे, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास जाओ और मेरे लिए दुआ कराओ। तो उसने कहा कि माँ, आपका दिमाग ख़राब हो गया है, लगता है बीमारी ने आपके दिमाग पर असर डाल दिया है। इतना इलाज मुआलजा करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, उनका तो असर हो नहीं रहा, दुआओं का असर कैसे हो जाएगा। माँ ने कहा तुम मेरी बात मान कर तो देखो। माँ के कहने पर वो शख्स चला गया हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास। वो उस वक्त अपने शागिर्दों के दरमियान, अपने अक़ीदतमंदों के दरमियान बैठे हुए थे। जब उनसे बातचीत के बाद वो फारिग हो गए तो उस नौजवान को बुलाया और कहा कि बेटा तुम्हारी क्या ज़रूरत है, क्या पूछना चाहते हो। उसने कहा देखिए, मेरी अम्मी बीमार हैं, उनके कहने पर मैं आपसे दुआ करवाने आया हूँ। वैसे तो मैं नहीं आना चाह रहा था, लेकिन वालदा की बात रखनी भी ज़रूरी थी, तो आप उनके लिए दुआ कर दीजिए कि वो ठीक हो जाएं, उन पे फालिज का असर है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा ठीक है बेटे, तुम जाओ। जब वो शख्स चला गया तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ज़ारो क़तार रोने लगे और कहने लगे कि ए अल्लाह, तेरा ये बंदा क्या कह गया है। अपने 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 बारे में कहा कि अब अपने इस बंदे की लाज रख ले और इसकी वालदा को अच्छा कर दे। जब वो लड़का अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी है, बिल्कुल सही सालिम, तंदुरुस्त व तवाना, और अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है। तो दुआओं का रंग नहीं होता, लेकिन ये दुआएं रंग ले आती हैं। ज़रूरत होती है अल्लाह ताला को गिड़गिड़ा कर पुकारने की और सही तरीक़े से कि उसकी रहमत जोश में आ जाए। तो हम सब दुआएं करते हैं, जैसे हमारे कॉलर्स भी कहते हैं। कल नदीम भाई ने भी फ़ोन किया, सलार भाई का भी सवाल था। हमारी बहनें भी अक्सर दुआओं के ताल्लुक़ से सवालात करती रहती हैं। तो आइए हम मौलाना साहब से जानते हैं कि वो क्या तरीक़ाकार है जिसमें हम अल्लाह ताला की रहमत को मुतवज्जे कर सकते हैं। अब आपने देखा कि दुआओं का रंग, कैसे दुआएं रंग लाईं। तो एक आम इंसान, ये तो अल्लाह ताला के बड़े बड़े औलिया इकराम हैं, अंबिया ने दुआ की, रसूलों ने दुआएं की, औलिया ने दुआएं की, बुजुर्गान दीन ने दुआएं की। एक आम बंदा किस तरह दुआ करे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये, दुआ। अगर हम गौर करें तो इंसान पैदा होता है और पैदा होने के बाद वो जितने अमल करता है, चाहे नमाज़ें पढ़ी हों, चाहे उसने हज किया हो, ज़कात दी हो, लोगों के साथ भलाइयाँ की हों, वो इस दुनिया में ही महदूद होती हैं। और वो जब दुनिया से चला जाता है तो सारे अमल का रिश्ता जो उससे मुनक़ता हो जाता है। लेकिन एक रिश्ता बाकी रह जाता है और वो है दुआ का रिश्ता। अगर उसने किसी के लिए दुआ की है या उसके दुनिया से चले जाने के बाद कोई उसके लिए दुआ कर रहा है, तो ये रिश्ता जो मुनक़ता नहीं होता, मुत्तसिल रहता है और उसके इंतकाल के बाद भी इसका असर देखा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ही प्यारी हदीस इरशाद फरमाई कि इंसान जब मर जाता है तो उसके अमल का उससे रिश्ता मुनक़ता हो जाता है, लेकिन तीन चीज़ें बाकी रहती हैं। एक तो इल्म के बारे में आपने इरशाद फरमाया, एक सदक़े जारिया के बारे में इरशाद फरमाया, और तीसरी चीज़ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आखिर में इरशाद फरमाई, जो बहुत ही अहमियत का हामिल है, वो ये कि इंसान जब मर जाता है तो उसके पीछे अगर उसकी कोई नेक औलाद है और उसके लिए वो दुआ कर रही हो, तो वो दुआ जो है वो बाकी रहती है और उसका काम चलता रहता है। तो वो दुआ का जो रिश्ता होता है वो कभी मुनक़ता नहीं होता। तो इंसान अपनी ज़िंदगी में जितने भी अमल करे, इस बात का ज़रूर ख्याल रखे कि वो दूसरों के लिए भी दुआ करे और वो जब दुनिया से चला जाए तो लोग उसके लिए दुआ करें। यही दुआ ऐसी चीज़ है जो उसको आखिरत में काम आने वाली हो। बिल्कुल मौलाना साहब, और किसी दाना का ये भी कौल है कि लोगों से ये ना कहो कि मेरे लिए दुआ करें, ऐसे काम करो कि दूसरों के दिल या उनकी रूह तुम्हारे लिए दुआ करे। तो दुआ करना, दुआ करवाना, ये दोनों
لازم و ملزوم ہے. ہر انسان یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے, لیکن دعا کے لیے ہر انسان سے بھی نہیں کہا جا سکتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ جب یہ ہاتھ اٹھائیں گے تو ان کے ہاتھ خالی نہیں جائیں گے. جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھ بعد میں نیچے آتے ہیں, وہ دعا پہلے قبول ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وہ نعمت عظیمہ عطا فرمائی کہ انسان اس کا شکریہ ادا کرنے سے قاصر ہے. اب یہ دیکھ لیجیے کہ آپ نے جیسے کہا کہ دعا کا کوئی رنگ نہیں ہوتا. اب دعا کا رنگ کیسے نہیں ہوتا؟ ہم اگر اس کو تجربے کے ساتھ دیکھیں کہ دعا تو دعا ہی ہے, لیکن جیسے جیسے رشتے بدلتے ہیں ویسے ویسے وہ کام کرتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان بھائی جب دوسرے مسلمان بھائی جو کہ غائب اس کے پاس موجود نہیں ہے, جب اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ متعین کیا وہ جو اس کے کاندھے پہ بیٹھا رہتا ہے. جب ایک بھائی اپنے غائبانہ بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس پہ آمین کہتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پکار کر کہتی ہے کہ سن اے اپنے بھائی کے حق میں دعا کرنے والے, جو تو نے اپنے بھائی کے حق میں دعا کی ہے اس کا مثل بھی تجھے عطا کیا جائے گا. ایک تو بھائی بھائی کی دعا ہو گئی, اس کے علاوہ والدہ کی دعا, والد کی دعا. اس امت محمدیہ کو تو اتنا بڑا جو انعام ملا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں اگر کوئی والد اور والدہ اپنے بچے کے لیے دعا کرے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے پچھلی امتوں میں انبیاء کرام اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو اتنی بڑی چیز ہے. اور پھر وہی ایک والد اور ایک والدہ جب دنیا سے چلے جائیں تو ان کا وہی بچہ اپنی زندگی میں جب اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دعا کا رشتہ جو کبھی منقطع نہیں ہوتا. ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک شخص تھا, انتقال ہونے کے بعد اور وہ جو ہے قبر میں تمام جگہوں پہ عذاب ہو رہے تھے, اور وہ شخص بڑا اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا. تو فرشتوں نے دیکھا کہ تمام قبروں میں عذاب ہو رہا ہے لیکن اس کے اوپر عذاب نہیں ہو رہا, بڑا ہی اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے. تو ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ اس کے اوپر عذاب کیوں نہیں ہو رہا, باقی لوگوں پہ تو عذاب ہو رہا ہے, اس نے بھی کچھ نہ کچھ غلطی تو کی ہوگی اپنی زندگی میں. کہا کہ اس نے غلطیاں تو بہت ساری کی, لیکن اس نے جانے سے پہلے اپنے بچے کے لیے ایک دکان کھول دی, اور اس کا بچہ جو ہے اس دکان میں جب تک رہتا ہے, جتنے وقت وہ فارغ رہتا ہے, وہ قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتا ہے اور اپنے والد کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے. تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ جب وہ فرشتے واپس لوٹے تو دیکھا کہ سارے لوگ عذاب میں مبتلا ہیں, اور وہ شخص جو خوش و خرم تھا وہ بھی آج عذاب میں مبتلا ہے اور رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے. تو دوسرے فرشتے نے پوچھا کہ آج وہ شخص کیوں رو رہا ہے اور کیوں اس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ کہا اس کے بچے کا انتقال ہو گیا ہے, اس نے اپنے والد کے حق میں دعائیں مغفرت کرنا بند کر دیے, یعنی وہ اب اس قابل نہیں رہا کہ اپنے والد کے حق میں دعائیں مغفرت کر سکے, اس لیے اس کے اوپر اس کے گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. تو دیکھیے کہ ایک بچہ اپنی زندگی میں جب اپنے والد کے لیے دعا کر رہا ہے تو قبر میں بھی اس کو اجر مل رہا ہے اور اس کا اثر پہنچ رہا ہے. تو دعا کا اثر کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. بالکل صاحب, اور بہت بڑی چیز ہے دعا, اور وہ دل بہت اللہ تعالیٰ نے اس کو باسعادت بنایا ہے جو اللہ کے ذکر اور وہ زبان جو دعا سے ہمیشہ تر رہتی ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس زمین کو پیدا کیا تو یہ زمین ڈولنے لگی, ہلنے لگی. بلکہ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ اس دنیا میں سب سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے, تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا کیا تو یہ زمین ڈولنے لگی, تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے وَخَلَقْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا کہ ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی شکل میں زمین پر گاڑ دیا ہے. تو جب یہ زمین ڈولنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑ قائم کر دیے. تو کسی نے پوچھا کہ پھر یہ پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا کہ ہاں, پہاڑوں سے بھی بڑی چیز ہے, اور وہ ہے لوہا. لوہا پہاڑوں کو چور چور کر دیتا ہے, توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے. دریافت کیا لوہے سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا کہ ہاں آگ ہے, آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے. کہا آگ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا کہ ہاں پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. تو کہا پانی سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا کہ ہواؤں کا جو تیز بہاؤ ہے, تیز طوفانی جو ہوائیں ہوتی ہیں وہ پانی کے رخ کو موڑ دیتا ہے. کہا کہ پانی سے بھی بڑی کوئی چیز ہے یا ہوا سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو کہا کہ ہاں وہ ہے بندہ مومن
جب وہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا خالی نہیں جاتی، گرچہ اگر اس میں خلوص موجود ہو، خیر خواہی موجود ہو، تو دعاؤں میں خیر خواہی کا، اخلاص کا موجود ہونا کتنا ضروری ہے مولانا صاحب۔ جس سے آپ نے لوہے کا ذکر کیا، ایک واقعہ یاد آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ رومیوں نے ایک مسلمان کو قید کر لیا، قید کرنے کے بعد اس کو لے کر گئے اور زنجیریں اس کو پہنا دی، تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی زنجیریں ٹوٹ گئیں، تمام رومی حیران رہ گئے کہ یہ اس کی زنجیریں کیسے ٹوٹ سکتی ہیں۔ اس نے کہا کہ تم نے کچھ کیا ہے کیا؟ کہا نہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا، میرے اندر تو اتنی طاقت و قوت ہے ہی نہیں کہ میں اس زنجیر کو کھول پاؤں یا توڑ پاؤں۔ دوسری زنجیر منگائی گئی اور اس کو پھر سے باندھا گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ زنجیر بھی ٹوٹ گئی۔ تمام رومی حیران رہ گئے، ہکا بکا رہ گئے، یہ زنجیر ہم اس کو باندھ رہے ہیں، اتنی موٹی لوہے کی زنجیر ہے جس کو ہم بھی نہیں توڑ سکتے، یہ نحیف کمزور شخص کیسے اس کو توڑ دے رہا ہے اور کھول دے رہا ہے۔ تو وہاں سے ان کے علماء گزر رہے تھے، عیسائی مذہب کے علماء، وہ اہل کتاب تھے، وہ گزر رہے تھے، ان سے دریافت کیا کہ اس شخص کی ہم زنجیریں اس کو زنجیروں سے باندھ رہے ہیں لیکن اس کی زنجیریں بار بار ٹوٹ جا رہی ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان علماء نے اس شخص سے پوچھا کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں کیا؟ اس نے کہا ہاں میری والدہ زندہ ہیں۔ کہا بس اس کی والدہ کی دعاؤں کا اثر ہے یہ کہ اس کی زنجیریں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، تو اس کو بس رہا کر دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، بالکل صاحب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو غیب سے یہی ندا آئی تھی کہ اے موسیٰ اب دور پر جب آنا تو ذرا سنبھل کر آنا، کہ وہ ہاتھ جو تمہارے لیے دعاؤں کے لیے اٹھا کرتے تھے وہ اب دنیا میں نہیں رہی۔ تو ماں کی دعائیں، باپ کی دعائیں بہت اثر رکھتی ہیں اور بہت پر اثر ہوتی ہیں، بہت تاثیر والی ہوتی ہیں، وہ زبانیں جو جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہوتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا بہت فقیر ہوں، بہت نادار ہوں، کچھ دیجئے مجھے۔ سامنے مٹی کا ایک ڈھیلا رکھا ہوا تھا، انہوں نے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی، وہ مٹی کا جو ڈھیلا تھا وہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ وہ شخص بہت خوش کہ مجھے تو سونا بھی مل گیا اور سونا بنانے کی ترکیب بھی مل گئی۔ گھر گیا اور ساری رات ڈھیر ساری مٹی کھودتا رہا۔ جب ڈھیر جمع ہو گیا، اب وہ سورہ اخلاص بھی پڑھ رہا ہے اور پڑھتے پڑھتے تھک بھی رہا ہے، کوئی اثر نہیں ہو رہا، مٹی تو مٹی ہے، سونا کہاں سے بنے؟ اگلے دن گیا اور کہا کہ یا حضرت آپ نے تو کل مٹی کو سونے میں تبدیل کر دیا تھا، میں ساری رات کوشش کرتا رہا، کچھ نہ ہوا۔ کہا کہ اس کے لیے زبان میں تاثیر بھی تو چاہیے، زبان میں اثر بھی تو چاہیے۔ تو زبان میں وہ اثر کیسے پیدا ہو؟ مولانا صاحب ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں دنیا چاہیے، ہمیں آخرت چاہیے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے لیے وسائل بھی ضروری ہیں، لوگوں کے لیے خیر خواہی بھی ضروری ہے، کسی کی مشکل کے لیے داد رسی بھی ضروری ہے۔ تو ان چیزوں کے لیے ہم اپنے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں۔ دعا میں اثر کیسے پیدا ہو؟ بالکل، دعا میں اثر کے لیے ایک ہی شرط ہے، دل صاف ہونا چاہیے۔ اگر دل میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کسی کے لیے رنجش نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میرے فرشتے آسمان کے کنارے پہ روزانہ آ کر انتظار کرتے ہیں کہ میرے ان بندوں کا جو میرے لیے مجھ سے دعا مانگے اور مجھ سے کچھ طلب کر لیں۔ اور فرشتے سورج ڈوبنے سے پہلے تک جھانک کر آسمان سے دیکھتے ہیں کہ اب تو کوئی بندہ ہوگا جو اللہ سے کچھ مانگ لے، کچھ دعا کر لے، کچھ طلب کر لے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو، جب سورج ڈوبنے والا بھی ہوتا ہے اور فرشتوں کا وقت واپس ہونے کا ہو جاتا ہے، فرشتے واپس آنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تھوڑا سا اور رک جاؤ، تھوڑا اور ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی بندہ ابھی دعا مانگنے والا ہی ہو۔ تو یہ ہے اللہ کی رحمت کہ آپ اگر سچے دل سے مانگو، آپ کے دل میں وہ جذبہ ہو کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کر دے، تو اللہ کی تو ملکیت اتنی بڑی ہے کہ آپ کی زبان میں، آپ کے دل میں اتنی وسعت نہیں اس کو مانگنے کی۔ اللہ تعالیٰ تو وہ عظیم ہے۔ تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کیسے مانگ رہے ہیں، آپ کے اندر وہ خلوص ہے کہ نہیں ہے۔ جب تک خلوص نہیں ہوگا دل کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی دعا اس طریقے سے نہیں پہنچے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ آپ کو خوب جانتا ہے کہ تم یہ دعا جو کر رہے ہو کس غرض سے کر رہے ہو، آپ کی غرض کا، آپ کا مطالبہ کس لیے ہے۔ تو دل میں صفائی ہو، خلوص ہو، اور پھر دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک عطا کرنے والا ہے۔ اور اس کی مثالیں بارہا ہم نے دیکھی ہے۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے بہت قحط سالی پڑ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فرمایا کہ قحط کا دور چل رہا ہے، نہ جانے کتنے دنوں سے کوئی بارش نہیں ہو رہی ہے، فصلیں سوکھی جا رہی ہیں، آپ دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دستے دعا اٹھائے ہی ہیں کہ بارش نازل ہونے لگی۔
اب بارش نازل ہونے لگی, وہ شخص اتنا خوش ہوا کہ مارے خوشی کے وہاں رکا نہیں, وہاں سے چلا گیا. اب جب چلا گیا تو بارش رک نہیں رہی ہے, بارش ہوتے جا رہی ہے. اب جب اس شخص کو لگا کہ یہ تو کچھ زیادہ ہی بارشیں ہونے لگی, تو وہ واپس پھر لوٹ کے آیا, کہا یا رسول اللہ میں کہنا بھول گیا کہ اب بارش کو بند کروا دیجئے, بارش اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب کہیں فصلیں برباد نہ ہو جائیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی, یا اللہ تبارک و تعالیٰ دعا یہ جو بارش ہے اس کو ختم کر دے, اس کو بند کر دے. تو بارش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کیا. تو ایسا اثر ہوتا ہے خلوص جب وہ نبیوں کی زبان ہو, چاہے اولیاء کی زبان ہو, اور ایک عام انسان ایک عام بندے کی بھی زبان اگر ہو لیکن خلوص ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے. بالکل مولانا صاحب, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت پر کامل یقین اور اس کی رضا میں اپنی رضا کو تلاش کرنا. انبیاء علیہ السلام کی دعائیں کچھ بہت مشہور ہیں, جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے جب دعا کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, لکونن اس لیے کہ حضرت حوا بھی ان کے ساتھ تھیں. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب گڑ گڑا کر اللہ کو پکارا تو انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ ربی انی مغلوب فانتصر. کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ فتح و نصرت کی. حضرت زکریا علیہ السلام 80 سال کی عمر ہو چکی تھی, لیکن جب ان کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بیٹا عطا کرے تو رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء, اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 سال کی عمر میں بھی ان کو نبی بیٹا جو عطا فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام. تو دعائیں رد نہیں ہوتی. اور مقام اور ٹھکانہ دیکھیے, مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے لیکن فریاد کیا کر رہے ہیں کہ انما اشکو بثی وحزنی الیک یا اللہ. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام حوصلہ نہیں ہارے. ساری دنیا جو ہے وہ ان کی بیماری کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتی تھی کہ کس طرح یہ شخص, مال بھی گیا, اسباب بھی گیا, اولاد بھی گئے, اس کے بعد صحت بھی چلی گئی, لیکن انہوں نے یہی کہا تھا کہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو اتنی ساری یہ دعائیں ہیں جو انبیاء علیہ السلام نے مختلف اوقات میں مختلف انداز میں, تو جب انبیاء دعا کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کرتے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو دل کا حال جانتا ہے, ہم زبان کو کیوں زحمت دیں, لیکن غلط ہے. زبان کا کام ہے فریاد کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں جائے, اس سے کچھ طلب کرے, اس سے مانگے. جیسے ایک عام انسان اپنی زندگی میں دیکھ لیتا ہے کہ جب اس کا کوئی پیارا بچہ ہوتا ہے, جب اپنے والد سے اپنی والدہ سے کچھ مانگتا ہے تو کس طریقے سے ایک باپ اور ایک ماں کی محبت جاگ اٹھی ہے اور اس کو دینے کے لیے تڑپ جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے, تو وہ کیوں نہیں دے گا اپنے بندے کو. جی, 2 کالرز ہیں مولانا صاحب, ریشمہ اور آمنہ. آمنہ تھوڑا سا انتظار, آپ سے پہلے ہم ریشمہ صاحبہ سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے بہن, سوال کیا ہے؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا 2 سوال تھا. ایک ہے ممی پاپا کو بولنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا بولنا؟ جسے ہم لوگ امی ابو بولتے ہیں نا, تو کوئی ممی پاپا بولتا ہے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک اور ہے. دوسرا سوال تھا کہ خواب میں پیک دیکھنا, جس سے مطلب وہ ہوتا ہے نا, اس کا نام نہیں لیتا ہے نا ہم لوگ. اچھا ٹھیک ہے. وہ اور خواب میں خود کا مہندی لگنا, اور مہندی لگا ہوا جس کا شادی نہیں ہوا تو کیسا ہوگا؟ ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. آمنہ آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم کو پوچھنا ہے وضو کے بارے میں کہ وضو کرتے وقت کپڑوں پہ اگر چھینٹے آ جائے تو کیا کرنا چاہیے. اور دوسرا سوال ہے کہ نماز میں ہم پڑھتے پڑھتے بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہیلو جی, اور بھی کوئی سوال ہے آمنہ؟ ہاں, 2 سوال. مطلب اگر ہم مطلب نماز جب پڑھتے ہیں تو سورہ پہلے چھوٹی بڑی پڑھنا چاہیے پھر چھوٹی پڑھنا چاہیے. اگر آدھی پڑھ لی اس کے بعد یاد آیا تو کیا بدل سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے, کیا کریں مولانا صاحب؟ جی, عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ صورتیں جو ہے شروع تو کرتے ہیں لیکن بعد میں آگے بھول جاتے ہیں. تو اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ بھول بھی گئے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیجیے کہ اگر آپ نے 3 صورتیں پڑھ لی ہیں, 3 آیتیں پڑھ لی ہیں, 3 آیتیں اگر پڑھ لی ہیں تو آپ وہیں سے جو ہے اپنا رکوع کر سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ دوسری پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ دوسری بھی پڑھ لیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور پہلے بڑی صورت پڑھی جاتی ہے, اس کے بعد چھوٹی. اگر آپ نے 3 آیتیں پڑھ لی ہیں تو ان کو یہ دیکھ لیجیے کہ یہ 3 آیتیں بڑی ہوں اگلی رکعت میں آنے والی 3 آیتوں سے. ہاں جی, بھول جاتی ہیں, اس کو بھول چوک کو دور کرنے کے لیے بھول جاتی ہیں اگر, تو اس کے لیے پھر جو ہے جب آخری آپ قاعدے میں جائیں, اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو جب قاعدے میں جائیں
تو ایک طرف جو ہے سلام پھیرنے کے بعد تحیات پڑھنے کے بعد سجدہ سہو کر لیں. اس کا طریقہ بتا دیں. جی, سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف سلام کو پھیریں اور اس کے بعد پھر ڈائریکٹلی سجدے میں چلے جائیں, تسبیحات پڑھیں 3 تسبیح, اس کے بعد اٹھیں, پھر تسبیح پڑھیں, پھر اٹھیں, پھر التحیات اور اس کے بعد درود شریف, اور اس کے بعد سلام پھیر سکتے ہیں. ہاں, تھوڑا سا انتظار. مظفر نگر سے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی, نام بتائیے. عفت بول رہی ہوں باجی. جی عفت, سوال بتائیے. وعلیکم السلام. ان سے پوچھنے تھا مولانا صاحب سے. ایک تو باجی میرا سوال لکھو. مجاز صاحب نے وہ جو بچوں کی ہائٹ کی دوائی نہیں بتائی تھی, وہ اتنے دن ہو گئے کھلاتے کھلاتے کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا اس دوائی سے. ٹھیک ہے, جب میں آئی کال تو لگتی نہیں. ایک تو ان کو پوچھنا کہ کوئی اور دوائی بتائیں. اور جی ایک یہ والے مولانا کافی دن کے بعد اللہ پاک سلامت رکھے, بہت انتظار کر رہی تھی. اور جی وہ ایک جیٹ سے پیسے نہیں دے رہے, اور ان کے پاس اتنی ہیوی حیثیت بھی جو دے سکتے ہیں بالکل دینے کی نیت نہیں ہے باجی ان کی. اور زمین ہے ان کے پاس, نہ زمین دے رہے نہ ہمارے پیسے جو ہمارے ہاتھ کے نقد پیسے لیے تھے انہوں نے ادھار. اپنے تو کسی بھی کام میں کمی نہیں کرتے اور جی ہمارا دینا نہیں چاہتے. کن کے بارے میں یہ آپ اپنے جیٹ کے بارے میں کہہ رہی ہیں؟ جی باجی جیٹ کے بارے میں کہہ رہی ہوں. اور زمین ہے ہمارے حصے کی, ہمارے حصے کی زمین دکھا رہے اور ادھار پیسے لیے تھے وہ بھی نہیں دینے دے رہے. اور ماشاءاللہ ان کے پاس ہے اتنا کہ جو دے سکتے ہیں وہ ہمارا ادھار لیا ہوا نبے دے رہے. 3 جیٹ ہیں, تینوں نے دابے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی کیا کریں؟ دیکھیے ایسے معاملات میں بہت ضروری ہے کہ دیکھیے شریعت کا بھی طریقہ یہ رہا کہ جب کوئی کاروباری مسئلہ ہو تو اس میں لین دین کا جو مسئلہ ہوتا ہے اسے ہمیشہ لکھا پڑھی کر لیں. بہت ایسے مسائل دیکھے جاتے ہیں کہ آدمی بھروسے پہ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے معاملہ جب الگ الگ ہوتے ہیں تو ایک کے پاس سارا مال رہ جاتا ہے اور ایک دوسرا جو ہے فخر و فاقہ کی زندگی گزارتا ہے. تو لکھا پڑھی کے ساتھ ہونا چاہیے. اور اس میں بہتر طریقہ ہے کہ جو گھر کے بڑے ہوں, ایسے شخص جو دونوں طرف آتا جاتا ہو, ان کی باتوں کو لوگ قبول کرتے ہوں, ایسے شخص کے پاس جا کر اپنے معاملے کو رکھیں اور ان سے اچھے انداز میں اس کو رفع دفع کرنے کی کوشش کریں. اور دلوں کو نرم کرنے کے لیے فجر کی نماز کے بعد یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو 71 مرتبہ جو ہے اس کا ورد کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جو رشتہ دار جو جیٹھ ہیں یا جو بھی ہیں ان کے دل کو نرم کرے اور ان کو صحیح راستہ دکھائے تاکہ وہ جس کا حق ہے اس کو عطا کر دیں. ریحانہ فرمائیے بہن, سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ سوال ہے کہ جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپن نماز پڑھ رہے ہیں تو دھیان بھٹک جاتا ہے, کبھی کام میں, زیادہ تر تو لیڈیز کا دھیان کام میں بھٹک جاتا ہے کہ ابھی یہ کرنا ہے. تو میں ایسا چاہتی کہ جیسے نماز میں دل لگے, ادھر ادھر کیوں دھیان جاتا کہ ابھی یہ باقی ہے ابھی وہ باقی ہے. اور ایک سوال یہ ہے کہ جیسے انسان کچھ بھی کتنا بھی پریشان رہے لیکن بہت سے لوگ ایسے رہتے ہیں کہ کسی کو بتاتے نہیں, اور نہیں کوئی پوچھے تو الحمدللہ سب ٹھیک ہے, تو کیا یہ جھوٹ میں شامل ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. اچھا سوال ہے, بہت ہی اچھا سوال ہے کہ انسان کتنا بھی پریشان ہے لیکن اگر کوئی شخص کسی سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ, تو وہ کہتا ہے الحمدللہ. دراصل یہ الحمدللہ کہنا یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ تو اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جس حال میں بھی رکھا ہے اس حال میں اللہ کی رضا سے راضی ہوں. تو اس کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے, اس کو رضا, اس کو انکساری اور تواضع کہہ سکتے ہیں. تو کوئی اگر درد چھپاتا ہے, اپنی پریشانی نہیں بتاتا ہے, یہ بہت اچھی چیز ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے درد کو چھپا کے ہی رکھے, اپنے درد کو آگے بڑھا کر دینا کسی کو یہ اس کو تکلیف دینے کے جیسا ہی ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ درد میں کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے اور وہ مدد کرنا چاہتا بھی ہے تو اس درد کو آگے رکھا بھی جائے, کیونکہ یہ انسانی جو معاشرہ ہمارا بنا ہوا ہے وہ اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ ایک دوسرے کی مدد بھی کی جائے. تو کہیں نہ کہیں یہ دل میں سوچ کے کہ فلاں میرے شخص مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا, یا مدد لینا غلط ہے. آج کل یہ ماحول بھی چل گیا کہ کسی سے مدد کوئی لے بھی نہیں رہا ہے, وہ یہ سوچتا ہے کہ میں مدد لوں گا تو یہ میرے لیے غلط ہوگا. مدد لینا اور مدد کرنا یہ دونوں ہماری شریعت کا حصہ ہے اور یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. اس کو باقی رکھنا چاہیے تاکہ انسانی معاشرہ جو ہے آگے بڑھے, ترقی کرے اور ہمیشہ ماحول اچھا رہے, لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں. بالکل ماں صاحب, اب نماز میں دل نہیں لگتا, دل کیسے لگائیں؟ بالکل, دیکھیے نماز میں دل نہ لگنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شیطان کہیں نہ کہیں آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے. شیطان ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ آپ کی عبادت میں خلل ڈالے, آپ کو ان سے دور کرے اور آپ کے اندر ایسے وسوسے ڈالے کہ آپ عبادت سے دور رہیں. تو آپ کو اپنی عبادت کو روکنا نہیں ہے, بلکہ کوشش یہ کیجئے کہ ہر نماز کے لیے وضو کیجئے
اور استغفر اللہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد نیت باندھ کے دل میں تہیہ کر لیجئے کہ اب میرے سامنے میرا اللہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور کوشش کیجئے نماز میں دھیان لگانے کی، رونے کی کوشش کیجئے، آپ کی نماز میں انشاءاللہ خشوع اور خضوع دونوں آ جائے گا انشاءاللہ۔ ممبئی چل رہے ہیں ریشما کے پاس، بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ رابطہ نہیں رہا۔ ایک بہن نے دریافت کیا تھا وضو کے دوران اگر پانی کی چھینٹیں پڑ جاتی ہیں تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ دیکھیے اگر پانی جیسے کہ چھینٹیں پڑنا دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ زمین سے گرنے کے بعد آپ کے اوپر چھینٹیں پڑ رہی ہیں، اور ایک جو آپ ٹوٹی یا پائپ آپ نے کھولا اور وہاں سے ہاتھ سے پانی لے رہی ہیں تو وہ چھینٹیں پڑ رہی ہیں۔ اس میں خیال کرنے والی بات یہ ہے کہ پانی کو اتنا زیادہ نہ کھولیں، اتنا زیادہ ضائع ہونے نہ دیں جس سے کہ ضرورت کے مطابق سے زیادہ آپ کا پانی گر رہا ہو۔ تھوڑی مقدار میں پانی کھولیں اور اس سے جو ہے وضو کریں تاکہ چھینٹیں نہ پڑیں، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جہاں پہ زمین پہ پانی گر کے چھینٹیں پڑ رہی ہیں اس کا بھی خیال کرنا ضروری ہے کہ وہ جگہ کیسی ہے، صاف ستھری ہے یا پھر وہ اس پہ کہیں گندگی ہے۔ اگر گندگی سے ہو کے پانی کی چھینٹیں آپ کے اوپر پڑ رہی ہیں اور وہ ناپاک جگہ ہے تو وہ آپ کا کپڑا کو ناپاک کر دے گی، اس لیے اس بات کا خیال کریں اور چھینٹوں سے بچیں۔ کہیں تو حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ دو شخص کو عذاب ہو رہا تھا، وہ اس لیے ہو رہا تھا کہ ایک شخص جو ہے پیشاب کی چھینٹیں سے جو ہے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا۔ تو گندی، دراصل اشارہ اس بات ہے کہ گندی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچانا، تو ان سے بچنا ضروری ہے اور پرہیز کرنا ضروری ہے۔ مدھیہ پردیش چل رہے ہیں، خانم صاحب آپ کے پاس یہ آیا ہے، فرمائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم دونوں حضرات کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پہلے تو مولانا صاحب کی خدمت دعاؤں کی گزارش ہے، مولانا صاحب کو بہت اچھا بیان کرتے ہیں، بہت دنوں بعد آئے ہیں، بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ جیسے صدقہ دیتے ہیں نا، صدقے کا پیسہ جیسے درگاہوں پہ لنگر چلتے ہیں تو اس میں کیا دے سکتے ہیں کہ اس میں ہر کوئی کھاتا ہے، غیر مسلم امیر غریب سبھی کھاتے ہیں، تو اس میں کیا دے سکتے ہیں پیسہ؟ جی کیا کیا؟ دیکھیے صدقہ جو ہے جب دیا جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کون جو ہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ صدقہ آپ کی نیت یہ دکھاتی ہے کہ آپ جب اس کو ادا کر رہے ہوں تو ایک انسان کے پاس جائے اور اس کو جب وہ کھائے تو وہ آپ کے لیے دعا کریں۔ صدقے کا مال آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتی ہیں، اور لنگر وغیرہ میں دینا خاص طور پہ اس بات کا دھیان دیجئے کہ وہاں پہ ضرورت مند لوگ آتے ہوں۔ اگر ضرورت مند لوگ کھا رہے ہیں تو بہتر ہے تاکہ آپ کا مال صحیح جگہ خرچ ہو، اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ جی ہما ہمارے ساتھ ہیں، بتائیے ہما سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم میرا یہ سوال ہے، کل ایک بہن نے ایک سوال کیا تھا کہ ان کی شوہر سے تھوڑی سی ناراضگی بھی چل رہی ہے، تو انہوں نے اپنے شوہر کو خواب میں جو ہے نا نجات میں سنا ہوا دیکھا ہے اوپر سے نیچے تک، تو ان کے والد سے کوئی شخص یہ بول رہے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو وہاں مت بھیجیے گا، تو ان کی اس والی خواب کی وہ تعبیر جاننا چاہی تھی، بٹ شاید وہ مس ہو گیا ان کا سوال، میں بھی اسی کے لیے بیٹھی تھی، تو اگر آپ پلیز بتا دیں تو بہت مہربانی۔ ٹھیک ہے ہما نے جس طرف اشارہ کیا ہے مولانا صاحب، کل یہ خواب ایک بہن نے دیکھا تھا، آپ نے اجمالی طور پر جواب دیا تھا، لیکن یہ بالخصوص یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ دراصل اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں جس میں جو ہے شوہر کے تعلق سے یا بیوی کے تعلق سے ایسی چیز دکھائی جائیں کہ وہ کسی گندگی میں ملوث ہے، یہ ایک شیطان کی طرف سے وسوسے بھی ہوتے ہیں۔ شیطان ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جو ہے تفرقہ اور جو ہے برائی پیدا کر دیں۔ تو انسان کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ خواب کی بنیاد پہ اپنے شوہر کے تعلق سے یا شوہر بیوی کے تعلق سے کوئی بدگمانی رکھے، یہ منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بعد الظن اسم، کہ بہت سارے گمان ایسے ہیں جو آپ کے گناہ ہوتے ہیں، تو شوہر کے تعلق سے ہوں چاہے بیوی کے تعلق سے ہوں، ایسا گمان رکھنا گناہ ہے۔ تو جو چیز سامنے آ جاتی ہے، اگر کوئی چیز ایسی آئی ہے کہ ہاں انہوں نے غلط کیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ جو ہے یہ سوچیے کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اور بہتر طریقہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ حکما من اہلی و حکما من اہلیہا قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا گیا، وہ اس لیے کہ ایک جو بزرگ شخص ہوں، جو جانکار ہوں، صلح والے شخص ہوں، جن کی بات دونوں طرف کے لوگ سمجھتے ہوں، مانتے ہوں، ان کو کھڑا کیا جائے، کدھر سے ایک شخص کو اس طرح کھڑا کیا جائے اور دونوں لوگوں کے آپس میں باتیں کرائی جائیں، اور جو اختلافات ہیں ان کو صحیح طریقے سے دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں کنفیوژن ہوتے ہیں، کچھ بات کو غلط انداز سے پیش کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں برائیاں پھیلتی ہیں۔ ہمیشہ بات کو اچھے انداز میں بیٹھ کر سامنے پازیٹیو وے میں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو بات کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا۔ تو شوہر بیوی میں سب سے پہلے جو بدگمانی ہے اس کو دور کی جائے۔ ابراہیم بھائی،
آپ سے مخاطب ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ کے سوال کے بعد ریشما کا سوال بھی لیں گے. 3 سوالات ہیں ریشما کے. بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو باجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت خیر دے. آمین. آمین. باجی میرے 2 سوال ہیں میری امی کے تعلق سے. میری امی کی مطلب کھانا کھاتی ہے اور چائے پیتی ہے تو ان کی آنکھ بند رہتی، آنکھ بند کر کے کھاتی پیتی، اور جو ہے آنکھ بند کر کے کھاتی، اور جو بات کرتی تو آنکھ کھولے رہتی ہیں. اور میرے ابو نہیں ہے، مولانا صاحب بہت یاد آتی ہے میرے ابو کی. ہم لوگ بہت روتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور احسان ثواب بھی ان کے لیے کرتے ہیں. اور میرے ابو مؤذن تھے. میرے ابو کے لیے آپ لوگ دعائیں کرتے ہیں، میری امی کے لیے بھی. اور ہم لوگ اپنے ابو کے لیے بہت روتے ہیں. 2 بہنیں ہم لوگ. کیا کریں مولانا صاحب؟ آپ کی والدہ آنکھیں بند کر کے کھانا کھاتی ہیں تو کیا یعنی اپنے ارادے سے ایسا کرتی ہیں یا کوئی مجبوری ہے؟ نہیں، ان کی طبیعت نہیں ٹھیک رہتی ہے نا، وہ ان کی کمزوری بہت ہے. ان کے فالج کا بھی مرض ہے اور سر میں بھی درد رہتا ہے. اللہ شفا دے، اللہ صحت دے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کرے. دیکھیے ایسے معاملات میں بچوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ والدین کی مدد کریں گھریلو معاملات میں بھی. جیسے بچیوں نے بتایا کہ ان کی والدہ کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے اور وہ کھانا کھاتی تو کمزوری کی وجہ سے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے گھر کے کاموں میں. تو بچیاں زیادہ سے زیادہ ان کا ہاتھ بٹائیں اور جو علاج معالجہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر کے ذریعہ وہ بھی کرائیں. ساتھ ہی ساتھ ایک دعا جو یاد رکھ لیجئے کہ پانی پہ اس کو دم کر کے پلا دیا کیجئے اپنی والدہ کو. لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون. اس کو 7 مرتبہ پانی پہ دم کر کے اپنی والدہ کو پلائیں. اور ان کو جو ہے اگر وہ نماز پڑھتی ہیں تو اچھی چیز ہے، اگر نہیں پڑھتی ہیں تو ان کو تاکید کریں کہ نماز بھی پڑھیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کوشش کریں کہ ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کریں، کیونکہ جب وضو کریں گی تو اس وضو کے پانی سے جو چہرے پہ بشاشت اور تازگی آتی ہے اس کا جو ہے الگ ایک اثر ہوتا ہے. وہ آیت دہرا دیں مولانا صاحب جو دعا لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون. اس کو 7 مرتبہ پانی پہ پڑھ کے دم کر دیں اور اس کو پلا دیں. جی. شبانہ بارہ بنکی سے بتائیں بہن سوال کیا ہے؟ شبانہ صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ ہیلو جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. محمد ابراہیم بول رہے، محمد ابراہیم اورنگ آباد سے بول رہے مہاراشٹر. جی جی حسین بھائی فرمائیں سوال کیا ہے؟ یہ ہمارا سوال یہ تھا باجی کہ ہمارے والدہ گزر چکے ہیں، 5-6 سال ہو گئے ان کو. ہاں. اور ان کے اصل صاحب کے لیے ہم دونوں دعائیں کرتے ہیں، لیکن ایسے اللہ تعالیٰ سے ان کو خواب میں ملاتے ہیں اور ان کی دیدار بھی کراتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے جو والدہ ہمارے حیاتی میں دعا دیتے تھے تو ہم قبرستان جا کے ان کو بول سکتے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم سب کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمارے بھائی بھاؤجا محلے والے، لیکن سب دھوکہ دیتے ہیں. جس کے ساتھ اچھا رہو تو وہ ہم کو دھوکہ دے ڈالتے ہیں. ہر انسان کے لیے دعا کرتے ہیں، سب لوگ دھوکہ دے ڈالتے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے والد صاحب بھی ایسے ہی کرتے ہیں ہمارے ساتھ. کیا کریں؟ دیکھیے جیسا کہ انہوں نے ابھی ذکر کیا 2 چیزیں کہ ایک تو جو والدہ گزر چکی ہے یہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، یہ تو بہت اچھی چیز ہے. اور ساتھ ہی ساتھ سوال یہ تھا کہ کیا وہ قبر پہ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ اپنی والدہ سے کہ وہ ان کے لیے دعا کریں؟ تو یہ ایسا کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو عمل تھا وہ دنیا تک محدود تھا، انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا. اب آپ کا یہ عمل ہونا چاہیے کہ آپ اپنی دعائیں مغفرت جو ہے اپنی والدہ کے لیے کر رہے ہیں وہ کریں. اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جو جائز مرادیں ہیں وہ اس کو پوری فرمائے گا. ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے یہ کہا کہ لوگوں کے ساتھ آپ بھلائیاں کرتے ہیں لیکن آپ کو اس کا جو عوض ہے وہ اس کا الٹا ملتا ہے، برعکس ملتا ہے. تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھلائیاں کرنا چھوڑ دیں. بھلائیاں ہمیشہ کرتے کرتے دیکھیے پتھر پہ کبھی بھی آپ ضرب مارتے ہیں، ضرب لگاتے ہیں تو ایسا نہیں کہ پتھر فوراً ٹوٹ جاتا ہے، اس پہ ضرب لگانی پڑتی ہے. لگاتے لگاتے زیادہ جتنا سخت پتھر ہوتا ہے اتنا دیر میں ٹوٹتا ہے. تو آپ بھلائیاں کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی نیت کو دیکھ رہا ہے اور اس کا اجر اس کا ثواب آپ کو ملنے والا ہے. اگر دنیا میں مل جائے تو بھی بہتر ہے اور اگر نہیں ملتا تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ آپ کو آخرت میں ملے. اور آخر میں جو ایک جملہ تھا کہ آپ کے والد بھی جو ہے آپ کے ساتھ بھلائی نہیں کرتے، یہاں پہ میں آپ کو ایک تاکید کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر ایک شخص اپنے جسم کے ٹکڑے کو کاٹ کاٹ کر بھی اور اس کو خود پکا کر اپنے والد والدہ کو کھلائے تب بھی ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا. تو کبھی بھی زبان پہ ایسے کلمات
کبھی نہ لائیں کہ آپ کے والد نے آپ کے ساتھ ظلم کیا یا آپ کے ساتھ برا کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے. اگر کوئی آپ کو ظاہراً بھی لگے کہ وہ ظلم ہو رہا ہے تو بھی اس کو برداشت کر سکے. قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, کہ ان کو جھڑکو نہیں, اف بھی مت کہو. آپ غور کیجئے کہ اف کب کہی جاتی ہے, جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو جب آپ کو تکلیف ہو تو آپ کو اف بھی نہیں کہنا ہے, قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے. تو اس بات کو غور کیجئے کہ قرآن مقدس کیا کہہ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, والدین کا مرتبہ کیا ہے. چیزوں کو برداشت کر لیں اور اس کا اجر آپ کو ملے گا. جی, ممی پاپا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیے, ممی اور پاپا آج کے معاشرے میں کچھ موم اور ڈیڈ بہت سارے کے الفاظ ہیں, یہ ثقافت کا نتیجہ ہے. موم اور ڈیڈ اس کا مطلب بھی امی اور ابو ہی ہوتا ہے. یہ ثقافت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں آپ کے الفاظ کیسے ہونے چاہیے. اگر آپ موم ڈیڈ کہہ رہے ہیں, ممی پاپا کہہ رہے ہیں, امی ابو کہہ رہے ہیں, ابو جان امی جان کہہ رہے ہیں, یہ آپ کی ثقافت کا ایک طریقہ ہے. تو آپ اس دیکھیے کہ آپ کی ثقافت جو ہے وہ معاشرے میں کس طریقے کی ہے, اس کو بگاڑنے سے آپ بچائیں, اس کو بیلنس کریں تاکہ آپ کا جو معیار ہے وہ باقی رہے. جی, خواب میں خنزیر دیکھنا کیسا ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے, یہ ایک ناپاک جانور ہے اور اس کا دیکھنا جو بہتر نہیں ہوتا ہے. جی, ایک غیر شادی شدہ لڑکی اپنے ہاتھوں میں مہندی لگتے ہوئے دیکھتی ہے خواب میں, تو تعبیر کیا ہوتی ہے؟ جی بالکل, یہ تعبیر جو ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جلد ہی جلد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شادی جو ہے ہونے والی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا بھی کریں, ساتھ ہی ساتھ جو ہے سورہ واقعہ کی تلاوت ضرور کریں رات میں سوتے وقت, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور کرے اور بہترین رشتے کا ان سے جو ہے انسلاک کریں. جی, تبسم روڑکی سے پھر ڈاکٹر سمینہ آپ سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ, تھوڑا سا انتظار. تبسم, سوال بتائیے. رابطہ نہیں رہا. ڈاکٹر سمینہ آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ بہن, آپ نے بہت پیارا ٹاپک لیا صبح آج, دعا کا. اب اس میں میرا ایک تو خیال ہے جو میں ظاہر کرنا چاہتی ہوں, وہ صحیح ہے یا غلط آپ بتائیے گا, اور اس کے ساتھ ایک سوال بھی ہے. جیسے آپ نے ابھی مثال دی تھی کہ ماں سے اگر بچہ کچھ مانگتا ہے تو وہ تڑپ جاتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے. لیکن ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ کئی بار ماں اس کی ضد یا اس کی کہنے کو پورا نہیں کرتی کیونکہ اس کو یہ پتا کہ اس کے مفاد میں نہیں ہے, اس میں بہترائی نہیں ہے اس بچے کی. تو اسی طریقے سے جب ہم لوگ دعا کرتے ہیں تو بہت سی بار ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتی ہیں اور ہم اس میں مایوس ہو جاتے ہیں یا اللہ کو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے. تو وہاں پر بھی کیا یہی مقصد ہے, یہی بات ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ ہماری اس میں مفاد ہے یا نہیں ہے, اور یا اس سے کچھ بہتر ہمارے لیے ہونے والا ہے. یہ تو میرا خیال ہے, اس کو بتائیے کہ ٹھیک ہے, صحیح ہے, بہت اچھا, بہت ہی بہتر اور عمدہ خیال ہے. اب اپنا سوال بتائیے. اور سوال میرا ہے انٹرسٹ کے بارے میں. انٹرسٹ جو سود ہے وہ تو منع ہے اسلام میں, بالکل ظاہر بات ہے. تو کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے اکاؤنٹ میں اپنا پیسہ رکھیے جہاں پہ سود ہے ہی نہیں, جیسے کرنٹ اکاؤنٹ ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ سیونگ میں ہی رکھیے, جو آپ کو انٹرسٹ ملا وہ آپ کسی ضرورت مند کو دے دیجئے. اب یہاں میرا سوال یہ ہے کہ وہ سود لیا تو ہم نے ہی ہے, تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کیا کریں مولانا؟ بہت اچھے دونوں سوال ہیں بہن کے. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اس پروگرام کے ذریعے آپ نے اس طریقے کا سوال جو ہے ظاہر کیا. بہت سارے لوگوں کو ایسا ڈاؤٹ ہوتا ہے. دیکھیے, جو سود کا پیسہ ہے وہ تو سود ہے ہی, لیکن اس میں آپ کی قدرت کا جو ہے بہت بڑا دخل ہے کہ آپ کے ہاتھ میں وہ پیسہ ہے کہ نہیں, آپ اس چیز کو روک سکتے کہ نہیں. جو بینکوں میں سود آتا ہے وہ ایک سسٹم کے ذریعے آتا ہے, سسٹم اس کو روک نہیں سکتا. جس کا پیسہ 1 سال تک یا جس کی مدت ہے اس میں بڑھا 1 لاکھ مان لیجیے رکھا ہے, تو آٹومیٹکلی اس میں جو اتنا پیسہ اور ایڈ ہو ہی جائے گا. وہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے, بینکنگ کا وہ سسٹم, اس کو آپ روک نہیں سکتے. لیکن آپ ایک چیز, آپ کے پاس یہ قدرت ہے کہ آپ کو خود معلوم ہے کہ آپ نے کتنا پیسہ بینک میں ڈالا اور کتنا آپ کا انٹرسٹ آیا. تو اس پیسے کو نکال کر کسی غریب کو دینا, کسی رفاع عام میں دینا بلا ثواب کی نیت. آپ کو ثواب کی نیت بھی نہیں رکھنی اس میں, کیونکہ وہ پیسہ آپ کا نہیں ہے. یہ ایک طریقہ ہے جو سسٹمیٹک بنا ہوا ہے ہندوستان میں یا پوری دنیا میں کہہ لیجئے, تو اسے آپ روک نہیں سکتی. جو چیز روک نہیں سکتے ہیں تو اس چیز کے لیے الگ سے ایک طریقہ ہوتا ہے. اس پیسے کو نکال کے آپ سسٹمیٹکلی کسی غریب کو, کسی جو رفاع عام میں جو سڑکیں وغیرہ پہ لائٹ کہیں لگ گئی, اس میں خرچ کیجیے ثواب کی نیت کے بغیر. اور ایک سوال ان کا اور تب پہن کے اسے تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں. بہت اہم سوال تھا دعا کے تعلق سے. سمیر بھائی ہیں جموں اینڈ کشمیر سے, پہلے ان کا سوال لے لیتے ہیں. جی بتائیں سمیر بھائی, سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں شبیر احمد خان بول رہا ہوں, JNK سے بول رہا ہوں, میرا ڈسٹرکٹ گاندربل ہے. جی شبیر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو امام صاحب ہے
وہ نابالغ اگر ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ فیملی پلاننگ جو کرتے ہیں وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کیا فیملی پلاننگ جس کی ہو اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ بہتر جی مولانا صاحب دونوں سوال. جی دیکھیے، نابالغ سب سے پہلے تو وہ خود مکلف نہیں ہے نماز پڑھنے کا. اگر وہ پڑھ رہا ہے، بچہ ہے کوئی، تو اس کا شوق ہے، اس کو پڑھنے دیا جائے، اس کو منع نہ کیا جائے. لیکن نابالغ کے پیچھے نماز ہوگی نہیں کسی شخص کی. جی دوسرا سوال بھی مولانا صاحب کہ اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے فیملی پلاننگ. دیکھیے فیملی پلاننگ کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہے حمل ٹھہرنے ہی نہ دیا جائے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک الگ صورت ہے. لیکن اگر حمل ٹھہر جاتا ہے اور اس کو ضائع کرنا، یہ حرام ہے. جی روڑکی چل رہے ہیں تبسم کے پاس. جی بتائیں بہن، ایک بار پھر آپ رابطے میں، فرمائیے یہ سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے 3 سوال ہیں. ہاں پہلا سوال میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے جو کاروبار ہے، کچھ بھی کرے کاروبار میں اتنی دقت ہے کہ سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوتا، بچتا کچھ نہیں. محنت بھی کرتے نہیں، محنت بہت کرے. جی اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کل مجھے خواب دکھا تھا کہ سفید گھوڑا 2 بار ہمارے گھر میں آیا. ٹھیک ہے. تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے بچے پڑھے لکھے بھی ہیں کہ حفظ بھی کر رکھا، اور بچوں کو مطلب نماز کے لیے بھی نہیں جاتے. ایک میرا لڑکا بیٹھ گیا 16 پاروں کا حفظ کر کے، ایک بیٹھ گیا 12 پاروں کا. ٹھیک ہے. بہت ساری پریشانیاں ہیں، کیا کریں ان پریشانیوں؟ دیکھیے سب سے پہلے جو کاروبار کی پریشانی بتائی، ایک حدیث یاد آ رہی ہے. ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بڑا ہی فاقہ ہے، گھر میں بڑی پریشانی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک وظیفہ بتایا. اتنا پیارا وظیفہ ہے، اس کو اگر آپ رائج کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. وہ یہ ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں تو سلام کرو، اہل خانہ کو جتنے لوگ ہیں سب کو سلام کرو. اور یہ بھی طریقہ بتایا کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ سلام کرو. کوئی اگر گھر میں کوئی نہیں ہے، گھر خالی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام کرو. اس طریقوں کو اپنا، انشاءاللہ آپ کے گھر کی تمام جو مالی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی. ساتھ ہی ساتھ آپ نے بتایا کہ بچہ نماز نہیں پڑھتا، تو سب سے پہلا یہ سوال ہوتا ہے کہ گھر کے جو بڑے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں. اگر گھر کے بڑے ہی نماز نہیں پڑھیں گے تو چھوٹے کہاں سے پڑھیں گے؟ بچوں کو عادت بچپن سے ڈالی جاتی ہے. تو اگر نماز پڑھ رہی ہیں تو بہت اچھی چیز ہے، اور نماز پڑھ رہی ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ الہ العالمین آپ کے بچوں کو بھی نمازی بنا دے. آپ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا. اگر نہیں پڑھ رہی تو خود بھی عادت ڈالیں تاکہ بچے دیکھ کر اس کو سیکھ لیں. جی سفید گھوڑے کی تعبیر کیا ہے ہمارا؟ جی سفید گھوڑا خواب میں دیکھنا اچھا ہوتا ہے. جی. اور گھر میں اگر سفید گھوڑا آ رہا ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے، یہ بہتری کی طرف اشارہ کرتا ہے. نور الحسن بھائی فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ نور الحسن صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ اب سمینہ صاحبہ کا سوال، جیسے ماں بچے کی ضد کو کبھی کبھی نظر انداز کرتی ہے اس کی بھلائی کی خاطر. کبھی ہمارا بھی اللہ تعالیٰ سے ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تمہاری سنتا ہی نہیں، پھر کیا کرے؟ ایسے الفاظ استعمال کرنے سے بچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چھپی ڈھکی چیز کو بھی سننے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق یہ کلمات نہیں ہیں کہ سنتا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل سنتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ اور اگر بہتر رکھا ہو تو قرآن مقدس میں ایک آیت مبارکہ بھی ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن وہ دراصل وہ تمہارے لیے بہتر ہو. تو ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ کہی جائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہو سکتا ہے آپ کے لیے بہتر اور اس کے لیے سوچ رکھا ہو اور جو مقدر کر رکھا ہو. دنیا میں مل جائے تو وہ بہتر، اور آخرت میں ملے تو زیادہ بہتر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہمیشہ امید رکھیے، اس کے ساتھ ہمیشہ جو ہے حسن ظن کا جو ہے اظہار کیجیے، اور یہ امید کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام چیزوں کو سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. بالکل صاحب، اگر کہیں کال پڑھا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے بندہ کوئی دعا مانگتا ہے اور وہ دعا پوری نہیں ہوتی تو بندہ یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے میری نہیں سنی. ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے لیے جو مقدر کر رکھا ہے وہ اس کی چاہت سے بڑھ کر ہو، اور اگر اس کی دعا پوری ہو جاتی ہے تو اسے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کی مرضی کو فوقیت دی. راشدہ ہمارے ساتھ ہیں. جی بتائیے بہن، سوال کیا ہے؟ ہیلو، السلام علیکم آپ دونوں کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی میرے 3 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے باجی، میری بہن کو جو جتنے بھی مرے ہوئے لوگ ہیں نا وہ بہت خوابوں میں آتے ہیں. اس کی شادی میں بھی کواری بہت ہی آ رہے ہیں، وہ بہت پریشان ہیں. دوسری بات یہ ہے مجرد الحق صاحب سے میرا یہ سوال
کہ ہماری مامی ہے، ان کا آپریشن ہوا ہے بچے رہنے کا، تو وہ ان کو پیشاب کے قطر بہت آتے ہیں، وہ گھڑی گھڑی پریشان ہوتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ان کی پوتی ہے، وہ روتی بہت ہے، 2 مہینے کی، بہت روتی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دو۔ ٹھیک ہے، مرحومین کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے مرحومین کا خواب میں دیکھنا جو ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے عام طور پہ کہ جو آپ سے لوگ آپ کے خاندان کے اہل خانہ گزر چکے ہیں ان کے لیے آپ دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے صدقہ وغیرہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو پریشانیاں آپ کو لاحق ہوتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ مرے ہوئے لوگ ہی خواب میں آ رہے ہیں، اس کے لیے چاہیے کہ آپ رات میں سوتے وقت جو ہے آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں تاکہ آپ کو اس طرح کے پریشان کن خواب نہ آئیں۔ جی، یہ تو خوابوں سے متعلق تھا۔ بچی جو رو رہی ہے، چھوٹی بچی، جی، بچوں کے تعلق سے ہمیشہ میں ایک ہی بات یہ کہتا ہوں کہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وظیفے تو ہیں ہی، وظیفے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے آپ کو بتا نہیں پاتے کہ ان کو تکلیف کہاں پہ ہے، کبھی ان کو اٹھانے بیٹھانے میں کہیں جو ہے تکلیف ہو گئی، کوئی سی چینٹی وغیرہ نے کاٹ لیا یا کہیں اس کو درد ہے تو بچے بتا نہیں پاتے، تو ان کو ایک جو بچوں کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی دکھانا چاہیے وسعت ہو تو، تاکہ بچے اس کو مرض کی تشخیص کر سکیں کہ بچے کو آخر تکلیف ہے کیا۔ ساتھ ہی ساتھ اگر بہت زیادہ روتے ہیں تو جو دودھ وغیرہ آپ پلاتے ہوں گے اس پہ جو ہے درود شریف جو ہے پڑھ کر 7 مرتبہ اور اس پہ دم کر کے بچوں کو جو ہے پلائیں، انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہوگا۔ صاحبہ صاحبہ جلگاؤں سے، جی بہن بتائیے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال، ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے شوہر کا پہلا لڑکا ہمارے پاس تھا، 4 سال کا تھا جب سے ہمارے پاس تھا وہ، اور ابھی اس کی شادی بھی ہو گئی جی، تو وہ چلے گئے ہوئے، تو مجھے کچھ وسوسے یاد آتے اس کی یاد آتی، اور بس میں اس کے ہی بارے میں سوچتی، اور میرا لڑکا ہے تو میرے گھر والے بولتے ہیں کہ تو اس کے بارے میں غلط سوچتی اس لیے تیرے لڑکے کے آ گیا تھا، اور میرے کچھ باتیں ہیں اس کے میرے ذہن میں اس کے بارے میں جاتی ہی نہیں، بس وہی وسوسے یاد آتے، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس کی بیوی نے میرے ساتھ ایسی کری، مجھے اس کی بہت یاد بھی آتی مگر میں بول نہیں سکتی۔ تو میرا لڑکا ہے تو میرے گھر میں میرے شوہر بچے بولتے کہ تو اس کو غلط بولتی اس لیے یہ بچے کے آ گیا تھا، اور میرے بچے تو کوئی کام دھندے پہ نہیں جاتا، 22 سال کا ہے، میں اتنی پریشان ہے، اوپر آتا نہیں، کھانا کھاتا نہیں، بس وہی وسوسے یاد آتے، انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیے تھے، میرے ساتھ بس میں اس میں ہی ہے، اور بیمار بھی رہتی ہے میں۔ جی دیکھیے ان سب بہت ساری پریشانیاں ہیں بہن کی، ان سب پریشانیوں کے لیے سب سے پہلے تو نماز اور صبر، ان دونوں کا جو ہے دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیے، نمازیں پناہ پڑھیے، 2 رکعت سنت کی نفل کی نیت سے نمازیں پناہ پڑھیے، خاص طور پہ تہجد کی نماز میں اپنے جو آپ کے شوہر کے بچے تھے ان کے لیے اور اپنے بچے کے لیے، دونوں کے لیے دعا کیجیے، دونوں ہی آپ کے بچے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس رونے کو، آپ کی اس دعا کو ضرور قبول فرمانے والا ہے۔ شیخ ریاض دلی سے، جی بتائیے شیخ صاحب۔ ہلو، جی سن رہے ہیں آپ کو، فرمائیے۔ ہمارا نام شیخ ریاض، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی شیخ صاحب۔ ہمارا نام شیخ ریاض ہے، صدرپور سے، ہمارا ایک سوال ہے۔ جی فرمائیے۔ ہم گھر میں رہتے ہیں، 10 مہینے پہلے ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اچھا، اور ہم گھر میں درود شریف بھی پڑھتے ہیں، ہاں، اور کچھ ایسا کچھ بتاؤ کہ ہم اپنا کام دھندا پھر سے شروع کر سکیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو جلد از جلد صحت یاب کرے۔ جی، یہ مرض کے تعلق سے خاص ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جی، تو دیکھیے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کہیں فریکچر وغیرہ آیا ہوگا تو اس کے لیے آپ دوا وغیرہ کر ہی رہے ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے اگر کہیں پہ درد ہے خاص طور پہ تو پھر وہی وظیفہ میں آپ کو دہرانا چاہوں گا، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، اس کو پانی پہ پڑھ کے دم کر کے پیے بھی، اور اگر کہیں خاص جگہ پہ آپ کو درد ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا لے کے پانی کو مل بھی لیا کریں، اور اگر گھریلو کوئی پریشانی ہے اس کے لیے رات میں سوتے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت پڑھ کے سویا کریں۔ اگر نماز پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے تو جس طریقے سے بھی ہو سکے نماز کی پابندی کرنی ضروری ہے آپ کے لیے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے۔ اللہ آپ کو صحت و عافیت دے، اور انشاءاللہ اسی طرح سے ملاقاتیں ہوتی رہیں ناظرین کی، اور ہمارے بھی لیے آپ کا جو وجود ہے وہ باعث فیض ہو۔ بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تو اجازت لیتے ہیں، کل تزی سلام دیکھتے رہیں، کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔